बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नताशा रहमान। आज की जो हमारी खसूसी ट्रांसमिशन है वो सादत रमज़ान है और रमज़ान के पूरे महीने में ये ट्रांसमिशन हम जारी रखेंगे और आप तक मुख्तलिफ जो पैगामात है वो भी पहुँचाते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैदियों की रिहाई के बारे में। क्योंकि रमज़ान भी हमें यही दर्स देता है कि इंसानियत से हमदर्दी की जाए, उनकी भलाई के लिए मुख्तलिफ जो काम है वो किए जाएँ। तो अभी मैं अपने मेहमान की तरफ चलती हूँ और उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। हमारे साथ इलामा अब्दुल सत्तार मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें ये बताइएगा कि आज हम कैदियों की रिहाई पे बात करने वाले हैं, चूँकि रमज़ान मुबारक भी है और रमज़ान के इस महीने में हम जितनी नेकियां समेट सकते हैं वो हम समेटने की कोशिश करते हैं और हमें समेटनी भी चाहिए। कैदियों के मुतालिक एक सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ कि इस्लाम की नज़र में अगर हम बात करें तो कैदी की जो रिहाई ज़्यादा ज़रूरी होती है या फिर उसकी इस्लाह ज़्यादा ज़रूरी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। दुनिया भर में हर इंसान जो है जब भी कोई जुर्म करता है तो अगर वो साबित हो जाता है तो वो कैदी बन जाता है। और कैदी पाकिस्तान में तो कोई भी यानी कैदी बन सकता है, जिन पता नहीं चलता कि आसिफ ज़रदारी ने कैदी बन जाना या मियां नवाज शरीफ ने या और ने या इमरान खान ने। किसी भी बड़े पॉलिटिकल बड़े से बड़े नाम भी कैदी बन सकते हैं, छोटे भी बन सकते हैं, बड़े भी। लेकिन कैदियों की इस्लाह भी ज़रूरी है। अगर वो कोई छोटी मोटी को गलती कर लें उनकी रिहाई भी बहुत ज़रूरी है। सूरत बकरा में वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान पाक में ये फरमाया है कि ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है, क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसे। और इतना फ़र्ज़ है कि वो उनको यानी अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपको सबको पता है कि वो तो उन्होंने यानी इतना सख्त थे कि हर बंदे को ज़कात देनी चाहिए जो साहिब इंसाब है। तो कुरान पाक में वाज़ह है कि कैदियों की गर्दनें छड़ाएँ। तो कैदियों की जो छोटे छोटे पाकिस्तान में तकरीबन 156 के करीब जेलें हैं, उनमें बाज़ कैदी ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं जिनके 500, 1000, 2000, 5000 जो जुर्माना है उसकी वजह से कई साल जो हैं वो जेलों में पड़े रहते हैं। तो कैदियों की रिहाई भी ज़रूरी है और उसकी इस्लाह भी ज़रूरी है। एक किसी भी फ़र्ज से अगर छोटी सी वो गलती हो जाती है और उस गलती की बिना पर वो जेल में चला जाता है तो जेलों में इस्लाह भी होनी चाहिए और उनको रहा भी करना चाहिए ताकि वो माशरे का मुफीद शहरी साबित हो सके। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम एक हदीस का मफहूम बता दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कैदी को आज़ाद करो और भूखे को खाना खिलाओ। तो इस हवाले से अगर हम इस्लामी नज़रियात के हवाले से देखें तो हमारी कैदियों को छुड़वाने के लिए, उनको रिहाई के लिए माशरे की क्या जिम्मेदारी बनती है? माशरे की जिस तरह पाकिस्तान में बेशुमार फलाही तंजीमें काम कर रही हैं और बहुत मौसर कर रही हैं। अल खिदमत है, अब्दुस्सार ईदी है, इंसार बरनी भी माजी में काम करते रहे हैं और भी बेशुमार तंजीमें हैं। इन तंजीमों को भी पूरे साल में, रमज़ान में नहीं है, अगर कोई छोटा सा जुर्माना हो जाता है किसी कैदी पे तो उनको खुद जाकर या हमारे जो सुपरटेंडेंट साहबान हर जेल में बैठे हुए उनके पास जाएं और उनसे एक लिस्ट लें कि ये कैदी है जिनका थोड़ा जुर्माना है या बड़ा जुर्माना है, तो वो उनको अदा करके उनको फ्री कर देना चाहिए। सर, अभी आपने फरमाया कि कैदियों की रिहाई बहुत ज़रूरी है, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस किया है किसी कैदी की रिहाई के लिए, या फिर अगर एक कैदी का लेट्स सपोज हम 1 लाख रुपया उसका जुर्माना है और वो नहीं दे सकता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? 1 लाख से कम भी हो सकता है, क्या कहेंगे? माजी में जामिया रिजविया ट्रस्ट के प्लेटफार्म पे हमने बेशुमार कैदियों को, बल्कि बाद रमज़ान में कुछ चैनलों में या अखबारात में जब हमारे कॉलम आए या इस पर अपीलें आईं तो सारे के सारे टोटल जो छोटे बड़े जुर्माने थे उनको अहले खैर ने उनको फ्री कर दिया। मिसाल के तौर पर मुल्तान में एक साहब थे, आज से कोई 10 साल कबल, उनको हमने रहा कराया और उनकी कैद तकरीबन कोई 20 साल के करीब थी। तो इतना ज़ारो कतार वो रो रहा था, कह रहा था कि मेरा तो अबगारी नहीं है, मुझे बेहतर है किसी जेल में रहने दिया जाए। वो एक बड़ा दर्दनाक मंजर था कि जब समाज जो है वो उसकी गलती भी नहीं थी, वो कह रहा था मुझे तो किसी की बेगुनाह में गाँव में पकड़कर, ठीक है, वो किसी के खाते में डाल दिया
اور بچے ان کے ہے نہیں تھے. کتنے سال بعد اس کو رہائی 20 سال کے بعد ان کو رہائی ملی ملتان جیل میں. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے دلوائی. جی ہم نے جرمانہ معاف کروایا سارا کچھ. جرمانہ کتنا تھا تقریباً؟ ان کا تھا 50,000 جرمانہ. اور وہ 50,000 نہیں دے سکتے. جی اسی طرح اوکاڑا جیل میں جوید راہی صاحب, انہوں نے قیدیوں کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. پچھلے ہی چند ماہ ہوئے انتقال ہوا ہے. ادھر خود جا کر ہم نے نہ صرف قیدیوں کو رہا کرایا بلکہ ایک لائبریری بھی ان کے لیے ہم نے بنائی ہے. اور سینٹرل جیل میں بھی ہم نے کافی قیدیوں کو رہا کروایا اور پنکھے لگوائے, اور واٹر جو ہے کولر تھا ٹھنڈے پانی کا وہ بھی ہم نے انتظام کر دیا. اسی طرح شوخپرہ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے رانا عامر رحمان محمود. وہ ہمیشہ قیدیوں کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے فلاحی کام کرتے ہیں, اور انہوں نے بھی بے شمار قیدی جو ہے خود جا کر یعنی وہ رہا کرائے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح سید قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کر ہم پنجاب کی 45 جیلوں میں بیوروکریسی کے لیے ہم لائبریریاں بنا رہے ہیں. اس میں سینٹرل جیل جو ہے پنجاب میں, ادھر ایک ہم نے لائبریری بنا دی اور کیمپ جیل میں بنا دی, اور باقی بھی ہم اس کا یعنی اس کو جاری رکھیں. یہ آپ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. جیسے آپ نے ابھی لائبریری کا ذکر کیا, قیدی کو رہائی مل جاتی ہے, اس کے بعد جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تانا سننے کو ضرور ملتا ہے کہ اچھا یہ قیدی ہے, ایک ٹائم پہ قیدی رہا ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ تعلیم دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ معاشرے میں اس کو وہ کون سی عزت, دوبارہ ویسی ہی اس کی عزت قائم ہو جائے. دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں 3 جو 4 لوگ ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے والدین کا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اس کی ایجوکیشن, اس کی تعلیم و تربیت جو ہے کس سطح پر وہ دیتے ہیں. والدین, اساتذہ کرام, دانشور, حکومت, علماء کرام بھی, یہ سارے جو ہمارے اہم لوگ ہیں یہ معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں اور معاشرے کو تباہ بھی کر دیتے ہیں. اور اگر یہ سب لوگ اپنے اپنے فرائض جو ہیں سر انجام دیں اور لوگوں کو روزگار دیں, ان کا خیال رکھیں اور ان کو اچھی تعلیم بھی دیں, تربیت دیں, تو ان معاشروں میں جرائم جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اچھا سر, ابھی آپ مجھے یہ بتا رہے تھے, عرض کر رہے تھے کہ آپ نے بہت سارے قیدیوں کی رہائی بھی کرائی ہے اور چند ہزار عوض کی خاطر ہی آپ نے ان کی رہائی کرائی ہے. کہ آپ نے 50,000 کا بتایا, کہ اس سے کم بھی جرمانے ہوتے ہیں جن کو قید ہوتی ہے؟ 5,000 بھی ہوتا ہے, 2,000 بھی ہوتا ہے, 500 بھی جرمانہ ہے, 1,000 بھی جرمانہ ہے. جس طرح حاجی عارف صاحب ہیں لاہور میں, صرف 5,000 کی خاطر ان کو قید ہو جاتی ہے. ایک خاتون تھا, 2,000 بھی آپ بتا رہے, تو 2,000 تو ایک معمولی رقم ہوتی ہے. ایک خاتون تھی, وہ اس کو یعنی وہ چند ہزار تھے, اور کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ان کے اب بھی یعنی آپ گوگل پہ دیکھیں تو وہ کئی سالوں سے چند ہزار روپے جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ قید تھی. اب بھی قیدیوں کے خاص کر یہ تو ہمارے معاشرے کی ایک افسوسناک المیہ اس کو ہم کہہ دیں کہ چند ہزار کی خاطر وہ کئی سالوں تک جیلوں میں قید رہتے ہیں. بے شمار ایسی جنہیں اب بھی ہیں, وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, خواتین ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ ان کی ایک الگ دنیا ہے. ادھر تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ تو معاشرے میں آتی نہیں, اگر آتی ہے تو وہ لوگ سنتے نہیں ہیں. اس لیے تمام فلاحی تنظیموں کو اور ہر وہ انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے, جو صاحب نصاب ہے, ان کو چاہیے اپنے اپنے اضلاع میں, اپنے اپنے شہروں میں جیلوں میں جائیں اور ان سے لسٹ لیں اور ان کو قیدیوں کو رہا کریں. رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ کئی گنا وہ بڑھا دیتے ہیں. ابھی تو ہم مسلمان قیدیوں کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم باقی مذاہب کی بات کر لیں تو ان قیدیوں کو چھڑوانے کا جو نیکی کا ایک صلہ ہوتا ہے یا نیکیوں کا جو ایک بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, ثواب دیتا ہے, وہ اسی حساب سے ہوتا ہے. اقلیتوں پہ جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں لگتی, ان کو عطیات ہم دے کر انسانی ہمدردی کے تھرو ہم ان کو رہا کرا سکتے ہیں, اور ماضی میں ہم نے کروائے بھی. کرسچن کوئی ایسا ایک کیس ہمیں بتائیں جو بہت انٹرسٹنگ ہو. وہ سینٹر جیل میں ایک کرسچن قیدی تھا, ان کا جرمانہ بھی تھوڑا تھا, 15,000 تھا. ٹھیک ہے, صرف 15,000؟ ہاں 15,000. ان کو ہم نے رہا کرا دیا. یہ آج سے 15-16 سال یہ پرانی بات ہے. مطلب اس طرح کے قیدی بھی جیل میں قید ہیں جو چند ہزار کی خاطر ہی جیل میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن عدل اور امانت داری کا حکم دیتا ہے,
تو قیدیوں کی رہائی میں انصاف اور رحم کا جو توازن ہے وہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اسلام ایک بالکل بیلنس یعنی دین ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اسلام میں ہر انسان کے حقوق ہیں، ہم، اور جس آپ نے فرمایا ہے کہ واضح طور پر سورۃ نساء میں یہ جی جی فرمایا گیا ہے جی جی قیدیوں کے کہ ان حوالے کے ساتھ انصاف کرو، اور انصاف ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ سے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن میں مظلوموں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بے گناہ قید اگر جیل میں موجود ہے تو اس کی قانونی مدد کرنا، کیا یہ بھی نیکی کے درجے میں ہی آئے گا؟ بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی آپ مدد کریں اور مظلوم کی بھی کریں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ظالم کی مدد کیوں کریں، وہ تھوڑا مجھے ایکسپلین جی جی کریے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یعنی مظلوم کی تو یعنی ہمیں سمجھ آتی ہے، ظالم کی کس طرح ہم مدد کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا ہاتھ روکو، یہ اس کی مدد ہے، اس کو سمجھاؤ کہ غلط آپ کاموں سے روکنا ہے اپنے غلط کاموں سے انہیں روکیں۔ جنگ بدر کی اگر ہم بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اور موجودہ جیل کے نظام کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو موجودہ جیل کا نظام، کیا آپ اس کو بہتر دیکھتے ہیں یا اس سے ہمیں کوئی سبق مل سکتا ہے؟ اس زمانے میں آبادی بہت کم تھی اور قیدی بھی بہت کم تھی۔ اب ہماری تقریباً جو پنجاب میں ہیں وہ 46 کے قریب چھوٹی بڑی جیلیں ہیں۔ صحیح۔ تو اس وقت جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں، ایڈیشنل آئی جی میاں انصر صاحب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ قیدیوں کو سہولتیں دی ہوئی، یعنی آپ واٹس ایپ پہ ان کو سے بات کر سکتے ہیں، فون پہ آپ بات کر سکتے ہیں، اور ان کو کھانے کی گھر میں سہولت ہے، اور ان کو بکس بھی ملتی ہیں، اخبارات بھی ملتی ہیں، تاکہ نیٹ کی بھی سہولت ہے۔ اس زمانے میں اب تو نیٹ کی بھی سہولت مطلب جیلوں میں موجود ہے۔ جیلوں میں موجود ہے، یعنی اور اس کے علاوہ وہ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے، وہ جو ہنرمند قیدی ہیں ان سے چیزیں بنواتے ہیں اور وہ سیل ہوتی ہیں اور ان کی ویلفیئر پہ وہ لگا رہے ہیں۔ اس طرح یعنی پنجاب میں جیلوں کی اصلاح کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ نے، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بہت کام کیا، اور کام ہو بھی رہا ہے۔ ابھی آپ نے لیکن بتایا اصل جو کام یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، اور جو ہمارا سسٹم ہے اتنا لمبا ہے کہ وہ انصاف کرتے 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 ایک نسل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جو بندے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا۔ فوری طور پر جو انصاف ہے وہ اسلام میں اجاز بھی ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اچھا عبدالستار صاحب، آپ نے بھی اپنے بات میں ہی یہ عرض کیا ہے کہ جو قیدی ہیں ان سے کام کروایا جاتا ہے، ان کے ہنر کو پالش کیا جاتا ہے اور مختلف چیزیں بنوائی جاتی ہیں، تو یہ جو سامان بکتا ہے اس کے پیسے پھر قیدی کو جاتے ہیں یا گورنمنٹ آف پنجاب رکھتی ہے؟ یعنی ان کے جو جتنا یعنی ابھی چند ماہ ہوئے ہیں، یہ آئی جی صاحب نے جو سیکریٹریٹ ہے اس میں مجھے اور سید قاسم علی شاہ کو بنایا، ہم گئے بھی، تو بے شمار چیزیں تھیں اور اتنی مارکیٹ سے سستی تھیں، اور اس کا جو مارجن ہوتا ہے یا پرافٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو جاتا ہے، اور وہ قیدیوں کی فلاح پہ، ان کی ایجوکیشن پہ وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب جو قیدی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ قیدیوں پہ ہی انہی کے لیے یہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اندر بیٹھ کے آپ فری رہنے سے بہتر ہے آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیں، یا آپ کے پاس ہنر موجود ہے تو اس کو آپ استعمال کر لیں۔ یہ بتائیے گا کہ قرآن توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی امید بھی ہمیں دلاتا ہے، اور بلا شبہ قرآن پاک میں ہے بھی کہ ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا توبہ کر چکے جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی نرمی ہونی چاہیے؟ یا اگر ہم اسلامی اصولوں کی بات کر لیں تو اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اسلام میں تو دیکھو نا کہ کوئی بندہ ایک یعنی ان سے یعنی بھول کے یا جان بوجھ کر وہ ایک جرم کر دیتا ہے، وہ فوری طور پر اس کی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو یعنی انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مومن جو ہے وہ میرے پاس آئے، مجھے درخواست کرے، مجھ سے معافی مانگے۔ اور قیدیوں کو بھی جو انہوں نے ایک چھوٹا سا جرم کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک آپ کا داند یا ہمارا داند ایک خراب ہو جاتا ہے، اس کا اصلاح کرنی چاہیے کہ پورے کا پورا داند نکال دیا جائے۔ اسی طرح ایک قیدی اگر ایک جرم کرتا ہے تو قیدی کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو چند دن چند ہفتے اس کے یعنی وہ رکھتے ہیں اس کو قید میں، اس کے بعد ان کی یہ توبہ ہے یعنی ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ قبول کرے، ان کو رہا کرے اور معاشرے کا ان کو مفید سوسائٹی بنائے، کہ جائے ان کو 10 سال 20 سال جو نا وہ ایک چھوٹے سے جرم میں وہ اندر یعنی نا وہ بیچارہ نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، اسی کیفیت میں وہ رہتے ہیں۔
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو مغفرت کہہ رہی ہوں، جو توبہ کی طرف آ جاتا ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے توبہ کرو تو میں معاف کرنے والوں میں سوں. آپ چاہے جتنی بھی غلطیاں آپ نے کی ہوں تو ہمیں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے بعد معافی کسی نہ کسی دن تو مل ہی جاتی ہے. یہ بتائیے گا کہ قرآن عدل کے ساتھ احسان کا حکم بھی دیتا ہے، اور اگر ہم رمضان میں قیدیوں کے لیے جو ایک رحم دلی کے حوالے سے اقدامات ہیں ان کی بات کریں تو ان کا جو احسان ہے اس کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت آسان طریقہ ہے کہ جو قیدیوں کے ساتھ قرآن و سنت میں سلوک ہے کہ وہ ان کو رہا کرا دیا جائے، اور وہ ان کو نہ صرف رہا کیا جائے، ہم نے ماضی میں ان لوگوں کا روزگار بھی وہ بندوبست کیا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن اسٹیٹ کے ساتھ جو ہمارے یعنی ایسے لوگ جو چاہتے ہیں پاکستان خوبصورت ہو، معاشرہ خوبصورت ہو، ان کو مل کر یعنی ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو روزگار دینا چاہیے، اور ڈھونڈنا چاہیے کہ کن کن وجوہات پہ جرائم ہوتے ہیں، ان جرائم کو روکنا چاہیے. سلیم بیگ صاحب ہمارے دوست ہیں، سابقہ آئی جی جیل خانہ جات، ان کی تجویز پہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی پاکیزہ زندگی. وہ کوشش تھی کہ ایسے قیدی جو پڑھے لکھے ہیں، وہ اگر ایک قیدی بھی ہماری کتاب سے یعنی وہ اصرار لے کر ایک مفید شاعری بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ کتاب لکھنے کا حق ادا کر دیا. یہی کتاب جو عرب امارات کے قیدیوں ہیں ان کے لیے بھی اس کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے، ان کے لیے مفید ہے، بلکہ دنیا بھر میں. اس کتاب میں آپ نے کیا قیدیوں کی زندگی کے حوالے سے ہی لکھا ہوا ہے یا ان کی اصلاح کے لیے؟ نہیں، کتاب میں ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایک عام انسان کو، ایک عام قیدی کو اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، کیا اس کے فرائض ہوتے ہیں. حقوق ہوتے ہیں؟ جی، ایک قیدی کے کیا حقوق ہوتے ہیں. اگر وہ کسی جرم کی وجہ سے اندر چلا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے، اور اس کے بعد وہ مفید شاعری کس طرح بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے تھے وہ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں تھا. چونکہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی اصلاح کر سکیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ کی طرف لا سکیں، نیکیوں کی طرف لا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ اگر ایک قیدی کی ہم رہائی کرواتے ہیں تو وہ صرف ایک شخص کی آزادی نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان کی خوشی اس میں شامل ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے سزا یافتہ قیدی ہیں ان کو ہم رہائی دلوا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں. تو آج کے پروگرام میں جاتے جاتے میں آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ سے ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.